दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। मुमरा कोसा में रहमा फाउंडेशन पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं यतीमों और बेवाओं के लिए। रहमा फाउंडेशन ने जो काम किया है वो अपने आप में बेमिसाल है। रहमा फाउंडेशन द्वारा पूरे शहर भर में 4 पॉलीक्लिनिक और चैरिटेबल क्लिनिक कायम किए गए हैं, जिनमें फ्री चेकअप्स के साथ साथ और इंतहाई कम दामों में टेस्ट के साथ साथ डेंटल केयर की तरफ भी तवज्जो दी जा रही है। रविवार 3 दिसंबर को रहमा फाउंडेशन द्वारा एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इस मेडिकल कैंप में कुछ टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर किसी को ट्रीटमेंट करवाना है तो वो भी इंतहाई कम दामों में हो जाएगा। इस ताल्लुक से रहमा फाउंडेशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी जानकारी दी गई है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए रहमा फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हाफिज लुकमान साहब ने क्या कहा है, देखिए। मौलाना, क्या कहेंगे रहमा फाउंडेशन की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, क्या जानकारी है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप हज़रात को मस्जिद के बारे में बताना चाहता हूँ कि मस्जिद का असर माशरे पर, समाज पर, सोसाइटी पर क्या होता है और मस्जिद की अहमियत इस्लाम में, इस्लामी माशरे में क्या रही है। अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पर सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पैदा फरमाया तो उन्होंने सबसे पहला घर काबतुल्लाह की तामीर फरमाई। काबतुल्लाह की तामीर के बाद अतराफ़ में शहर आबाद होते रहे, आबादियाँ बढ़ती चली गई। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, जब आपने क़ुबा में क़याम फरमाया तो सबसे पहले आपने वहाँ पर मस्जिद तामीर फरमाई। क़ुबा से जब आगे मदीना मुनव्वरा के आबादी में तशरीफ़ ले गए, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर आप मेहमान थे, तो उन्हीं के घर के सामने आपने एक मैदान को ख़रीद कर मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली थी। तो मस्जिद जो है, जिस तरह से इंसान के जिस्म में दिल की हैसियत है, वैसे ही मुस्लिम माशरे के लिए मस्जिद दिल की हैसियत रखती है। दिल जितना साफ़ सुथरा रहता है, जितना ज़्यादा धड़कता है, इंसान की सेहत उतनी अच्छी होती है। मस्जिद जितनी ज़्यादा आबाद होगी, माशरा उतने ही ज़्यादा आबाद होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद नबवी बनवाई थी, उसके बारे में तमाम मुसलमानों को जानना ज़रूरी है कि जिस तरीके से इस दुनिया में आने वाले तमाम इंसानों का एक सिलसिला नसब है, हमारा सिलसिला नसब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचता है, ऐसे ही दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं, हर मस्जिद का सिलसिला नसब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी से मिलता है। वो मस्जिद नबवी जो तमाम मसाजिद की माँ की हैसियत रखती है, मरजा की हैसियत रखती है, ज़रूरी है कि हम अपनी मसाजिद को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी के तर्ज़ पर बनाने की कोशिश करें। आज चूँकि होता यह है कि मसाजिद की वो अहमियत और वो मकाम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया था, शायद हम उससे बहुत दूर होते चले गए हैं। बड़ी आलीशान मस्जिदें तामीर हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कालीनें अच्छी लगी रहती हैं, एसी लगी रहती है, लेकिन सिवाय 5 वक्त की नमाज के शायद उसमें कुछ नहीं होता। मगर मस्जिद नबवी ऐसी मस्जिद थी, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद में सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने नहीं आते थे, 5 वक्ता नमाज वहाँ पढ़ी जाती थी। वहाँ पर खानका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। लोगों को हिकमत की बात सिखाते थे, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कुरान की तालीम वहीं होती थी, तज़किया वहीं होता था, हिकमत की तालीम वहीं होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद में एक मदरसा बनाए थे। उस मदरसे का नाम सुफ़ा मदरसा था। जितने भी लोग आते थे, ईमान कबूल करते थे, मस्जिद नबवी के उस मदरसे में उनको क़याम किया जाता था। दीन की बातें उनको सिखाई जाती थी, बताई जाती थी। जो भी माशरे का जो भी कोई क़ज़िया आता था, कोई मैटर आता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मसले को मस्जिद से हल फरमाते थे। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी, वो माशरे की तमाम ज़रूरतों को अहाता किए हुए थी।
وہیں سے آپ معاشرے کے مسائل کو حل کرتے تھے، سماجی مسائل آپ حل کرتے تھے، اقتصادی مسائل آپ حل کرتے تھے، وہی آپ کا دارالفتاء تھا، وہی آپ کا دارالقضاء تھا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو بٹالین آپ بھیجتے تھے، فوج بھیجتے تھے، جنگ میں بھیجتے تھے، تو مسجد نبوی میں سب سے پہلا مشورہ ہوتا تھا، وہ آپ کی مشورہ گاہ بھی تھی۔ یہاں تک سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی کے حصے میں نیزہ بازی سکھائی جاتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہماری ماں امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ہم مسجد نبوی کے بغل میں اللہ کے نبی کے پیچھے چھپ کر کے نیزہ بازی کے فن کو دیکھتے تھے۔ تو معاشرے کی جتنی ضروریات تھی سب مسجد نبوی سے ہوتی تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم مسجد کا جو ایک معمولی کنسپٹ رہ گیا ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ دی جائے، مسجد بند کر دی جائے، مناسب نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا سلسلہ مسجد کا سلسلہ نسب جب مسجد نبوی سے جوڑتے ہیں تو ہماری مسجد بھی مسجد نبوی کا نمونہ ہونا چاہیے۔ جب ہماری مسجد مسجد نبوی کا نمونہ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی مدینہ منورہ جیسا معاشرہ ہوگا۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں رحمہ فاؤنڈیشن مسجد و مدرسہ رحمہ کے تمام ذمہ داروں کا، خاص طور پر مدرسہ کے سرپرست جناب حضرت مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب کا، اس کے ناظم اور بانی میں سے جناب حافظ لقمان احمد صاحب کا، اور جتنے بھی وہاں پر اساتذہ ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ اتنے مخلص اساتذہ ہیں کہ انہوں نے کووڈ کے زمانے میں بغیر کسی تفریق کے کلوا، تھانہ، ممرہ اور پھر جتنی بسیں جاتی تھی ان بسوں تک پہنچ کر کے ان لوگوں نے راشن دیا، کٹس فراہم کی، اور ایک مسجد نبوی کا تمام عمل تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہلکی سی جھلک آج مسجد و مدرسہ رحمہ میں دیکھنے میں مل رہی ہے۔ روزانہ الحمدللہ مدرسہ رحمہ سے روزانہ 100 لوگوں کو کھانے کے پیکٹ دی جاتی ہے، جو غریب ضرورت مند لوگ ہیں ان کے اندر تقسیم کی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی ہر مہینے میں ہمارے صرف ممرہ کوسہ نہیں بلکہ دیوا، کلوا اور ڈومبے ولی تک، اور ادھر پھر اترشو کے آگے کلیان فاٹا تک جو غریب لوگ ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کہ وہ مسلمان ہیں یا کسی اور مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ غیر مسلم حضرات بھی راشن کی کٹ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تقریباً 300 بیواؤں کا انتظام مدرسہ رحمہ سے کیا جاتا ہے۔ اسی کی ایک سلسلے کی کڑی یہ پالی ٹیکنک ہے جس کے لیے آج پریس کانفرنس کی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس کی تفصیل آپ آگے سنیں گے، لیکن میسج اس کانفرنس سے یہ دیا جاتا ہے کہ ہماری تمام مسجدیں مسجد نبوی کے سلسلے سے جب جڑتی ہیں تو ہماری مسجد میں مسجد نبوی کے اعمال بھی زندہ ہونا چاہیے۔ ہم پھر ایک مرتبہ رحمہ فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داروں کا مبارکباد دیتے ہیں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدرسہ اور مسجد رحمہ کو مسجد نبوی کے طرز پر قائم فرمائے تاکہ ہمارا یہ شہر ممرہ مسجد نبوی کے طرز پر ایک بہترین شہر، ایک بہترین معاشرہ کہلائے۔ والسلام علیکم۔ مولانا کیا کہیں گے، پچھلے 3 سالوں سے رحمہ فاؤنڈیشن پالی ٹیکنک اور ڈینٹل کیئر کا جو سینٹر چلا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس کو لے کر آج پترکار پریشد بنائی آپ نے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹی سی معمولی سی کوشش پر آپ حضرات جمع ہو جاتے ہیں، اور جب بھی خیر کا کوئی کام ہوتا ہے تو آپ اس کے نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے رحمہ فاؤنڈیشن کے تعلق سے، میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا رہبر عالم صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے مسجد کے اہمیت اور افادیت پر بہت ہی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ رحمہ فاؤنڈیشن جیسا کہ ابھی مولانا نے ساری باتیں بتا ہی دی ہیں، کچھ کام ہو رہے ہیں الحمدللہ، جس میں سے ایک جو ہے یہ ہماری رحمہ پالی کلینک ہے، اور تفصیلات دوسرے حضرات بھی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ مولانا نے راشن کے تعلق سے، کھانے کے تعلق سے بتا ہی دیا ہے، اور کچھ رہ جائے گا وہ بتا دیں۔ میں اس وقت میں کیمپ کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رحمہ پالی کلینک کے ذریعے سے اس وقت میں بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے ڈاکٹرز آتے ہیں۔ ابھی اس وقت ہماری 4 برانچیں ہیں، ایک تو مسجد رحمہ بازار روڈ ممرہ، دوسری جو ہے شمشاد نگر گیٹ کے قریب وہاں پہ ہے، اور تیسری جو ہے قسمت کالونی میں ہے، اور چوتھی شیواجی نگر میں ہے جو درگاہ روڈ کے پاس میں، قبرستان کے پاس میں۔ یہ 4 برانچیں ہیں، اور اس میں 3 برانچ میں جو ہے او پی ڈی بھی ہے ڈاکٹر، اس کے علاوہ ڈینٹسٹ بھی آتے ہیں، دانت کے بھی ڈاکٹر آتے ہیں،
جیسے بچوں کے ڈاکٹر ہیں، عورتوں کے لیے گائنک ہیں، ہڈی کے ڈاکٹر ہیں، جنرل فزیشین ہیں، سرجن ہیں، اسی طریقے سے ہارٹ کے لیے ہیں، دیگر اور بھی ڈاکٹر جتنے بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو روزانہ آتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے الٹرنیٹ ڈے ہیں، جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسے آتے ہیں وہ. اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ہمارے یہاں پہ پیتھولوجی بھی ہے. پیتھولوجی الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے. اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے جتنا پیسہ منیمم ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، کم سے کم 40% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ. اور میگزم لیب ہے جو شہر کی بہت ہی مشہور لیب ہے اور جس میں ایم ڈی پیتھ ہیں، ان کے انیبل لیب ہے. تو انیبل لیب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی رپورٹ کہیں دوسری جگہ آپ جائیں گے تو ڈاکٹر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ رپورٹ نہیں چلے گی. سب سے بڑا فائدہ ہے، یعنی بہت ہی اتھینٹک رپورٹ ہوتی ہے ان کی. تو یہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے ہمارے کچھ شہر میں جو ہاسپٹلس ہیں ان سے ہم نے بات کر رکھی ہے. ہمارے یہاں سے جب پیشنٹ جاتے ہیں وہ تو ان کا بہت ہی اچھا، بہت ہی ڈسکاؤنٹ ریٹ میں ان کا علاج ہوتا ہے. اسی طریقے سے گائنک کا معاملہ ہے، اگر پیدائش کا مسئلہ ہے تو وہ بھی جو ہے بہت ہی کم پیسوں میں ہو جاتے ہیں الحمدللہ. یہ سارے یعنی ایک ہاسپٹل میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا ہمارے ذریعے سے الحمدللہ ہوتا ہے. پچھلے سالوں میں بھی کیمپ وغیرہ ہوتے رہے ہیں. ابھی اس وقت جو ہے آئندہ 3 دسمبر کو اتوار کے روز صبح 11 بجے سے 3 بجے تک ہمارے تینوں برانچوں پر جو ہے وہ ڈینٹل کیمپ اور پیتھولوجی کیمپ ہو رہا ہے، جو کہ بہت سارے کام وہاں انشاءاللہ میں اس وقت بتانا جو ہے وقت زیادہ چلا جائے گا، وہ فری کیے جائیں گے. 40% جو ڈسکاؤنٹ ہے 40% وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. 3 دسمبر کو جو کیمپ ہو رہا ہے اس میں کئی ساری چیزیں بالکل مفت کی جائیں گے، فری کی جائیں گی. اسی طریقے سے دانت میں ہمارے یہاں 50% کم سے کم ڈسکاؤنٹ ہے. جو لوگ 3000 میں جو کام کیا کرتے ہیں الحمدللہ، چونکہ ہمارا یہ کمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ مسجد و مدرسے کی طرف سے یہ کام چل رہا ہے، تو جو لوگ 3000 میں جو کام کرتے ہیں بہت ہی کوالٹی کے ساتھ اور ڈاکٹر اچھے ہیں ان کے ذریعے سے جو کام ہوتا ہے یہ 1500 روپے میں ہوتا ہے. 3 دسمبر کو جو کیمپ لگایا جائے گا اس میں کیا کیا جانچ ہوگی، کون کون سے مریض کا وہاں پر چیک اپ ہوگا، کیا دوائیاں فری دی جائیں گی، اس کے بارے میں آگے. جی، دانت کا جو ہے ہمارے پاس میں 3-4 قسم کی چیزیں ہیں وہ بالکل فری کی جائیں گے. اور اسی طریقے سے خون ٹیسٹ جو ہوگا، خون کا جو چیک اپ ہوگا اس میں 3 سے 4 چیزیں ہیں جو بالکل مفت کی جانے والی ہیں. صرف ٹریٹمنٹ ہوگا، ٹریٹمنٹ مفت ہے یا ٹیسٹ مفت ہے؟ ٹریٹمنٹ ابھی جیسے دانت میں جو ہے ہمارے یہاں ایکس رے اس دن فری کیا جائے گا، دانت کا جو ایکس رے رہے گا وہ فری کیا جائے گا. اسی طریقے سے دانتوں کی صاف صفائی کا معاملہ ہے، اسکیلنگ ہے، یہ سب ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ فری کر دی جائیں گی. اور اس کے بعد جو ہے خون چیک اپ میں جو ہے بلڈ جو چیک اپ ہوگا وہ CBC ESR اور اسی طریقے سے بلڈ گروپ یہ بالکل فری کیا جائے گا. اس دن پیسے نہیں لیے جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جتنے چیک اپ ہوتے ہیں چاہے سونوگرافی ہو یا ایکس رے وغیرہ ہو، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. آپ چاہے 3 تاریخ کو کروائیں یا اس کے بعد بھی کروائیں تو 40% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ میں ہے. یہ چیزیں ہیں ہمارے انشاءاللہ اس دن کیے جائیں گے. ہارٹ کے لیے ہمارے پاس میں ڈاکٹر آتے ہیں بہت ہی کم. کیمپ میں ہارٹ کے لیے نہیں ہے، ابھی یہ ڈینٹل اور پیتھولوجی کا کیمپ ہے. ہارٹ کے لیے کیمپ نہیں ہے یہ اس وقت میں. اس کے علاوہ 50% میں اس دن دوائیاں دی جائیں گی ہمارے پاس میں. جو لوگ دوائیاں لینا چاہتے ہیں وہ 50% میں انشاءاللہ ان کو دوائیاں دی جائیں گی. ٹائمنگ صبح 11 بجے سے 3 بجے تک ہے. اس کے لیے رجسٹریشن جو ہے ضروری ہے کیونکہ ترتیب بنانے میں آسانی ہوگی اس کے ذریعے سے. اگر بہت زیادہ لوگ رجسٹریشن نہ کرائیں چلے آئیں تو پھر ان کو بہت ویٹ کرنا پڑے گا، پریشانی ہوگی. کرنے کے لیے کیا آپ کے جی ہمارے پاس میں وہ 2 نمبر ہیں، وہ انشاءاللہ اسکرین پر ڈال دیے جائیں گے. آپ لوگ دیکھیں، میں ایک بار بول بھی دیتا ہوں، نوٹ بھی کر سکتے ہیں. 828282 4121. دوسرا نمبر ہے 828282 5121. اس پر آپ فون کرا کر کے اپنا نام رجسٹرڈ کرا لیں. آپ جس جگہ رہتے ہیں جو قریب ہے وہاں فون کر کے پوچھ لیں، انشاءاللہ وہاں آپ کا نام رجسٹرڈ ہو جائے گا. آخری تاریخ کا رجسٹریشن کے آخری تاریخ انشاءاللہ سنیچر تک لیا جائے گا، یعنی سیٹرڈے تک لیا جائے گا، 2 تاریخ تک. مرد حضرات کے لیے کہ خواتین بھی اس میں آ سکتی ہیں؟ جی اس میں مرد آ سکتے ہیں، خواتین بھی آ سکتی ہیں، بچے بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے. کسی کے لیے بھی ہے، کوئی فیکٹر نہیں ہے. بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، مسلم نان مسلم، ہر ایک کے لیے، کسی کے لیے بھی ہے. علماء بھی تشریف لانا چاہیں بہت اچھی بات. حضرت رحمہ فاؤنڈیشن کی یہ ہمارے پاس میں بہت سارے جو ہے خیر کے کام ہوتے ہیں، رفاہی کام ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہمارے پیسوں کے ذریعے تعاون کریں. پیسے کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے کتابچہ اس وقت
تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہے. بہت سارے کام ہوتے ہیں پیسے سے کر سکتے ہیں, پیسے سے کریں. آپ کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کا اس طریقے سے استعمال ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کے پاس جو آپ نہیں پڑھے لکھے ہیں, آپ کچھ محنت کر سکتے ہیں, کوئی کام کر سکتے ہیں, وقت دے سکتے ہیں, آپ آئیں انشاءاللہ. اس کا بھی جو ہے ہم لوگ استعمال کریں گے. مختلف کام ہیں ہمارے پاس میں, اگر کتابچہ پہنچ جائے آپ تک تو دیکھیے گا انشاءاللہ. آپ کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے ہنر رکھا ہے, کچھ ہنر نہیں ہے, بس آپ تھوڑی سی محنت بھی کر سکتے ہیں, آپ کوئی اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں, تو ان کا بھی ہمارے پاس میں کام ہے. بہت ضروری ہے کہ اہل خیر احباب بھی ہم سے جڑیں, دیگر اور لوگ بھی جڑیں گے تو انشاءاللہ قوم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ. رحمہ فاؤنڈیشن کافی دنوں سے شہر کے اندر کام کر رہا ہے اور اس سے لوگ کافی استفادہ کر رہے ہیں. اور علاج کے معاملے میں پھر کھانا وغیرہ جو ہر روزانہ رحمہ فاؤنڈیشن کی طرف سے غریبوں کو مفت دیا جا رہا ہے وہ ہے. اور بھی بہت کام رحمہ فاؤنڈیشن کر رہا ہے. تو اس لیے ہم لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس فاؤنڈیشن سے جڑ کر کے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. اور 3 تاریخ کو جو میڈیکل کیمپ لگ رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور آ کر کے اس سے فائدہ حاصل کر لیں. الحمدللہ مسجد و مدرسہ رحمہ کے زیر انتظام جو رفاہی ادارہ چل رہا ہے رحمہ فاؤنڈیشن, اس کے تحت ایک مثالی کام جو کیا جا رہا ہے اس کو کاپی کرنے کی اور اس کو شہر کی مختلف مساجد میں اپلائی کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اس لیے کہ اکیلے مسجد و مدرسہ رحمہ پورے شہر کو کور نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ماڈل دیا جا رہا ہے شہر کے اندر مسجد و مدرسہ رحمہ کی طرف سے, اور ماڈل دے کر کے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ پورے شہر کی مساجد, خاص طور سے جو بڑی بڑی مساجد ہیں, اگر ان کے اندر یہ نظام, جگہیں بہت زیادہ ہیں, ان کے پاس اسپیسز ہیں, چاہے تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں, اور مسجد نبوی کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں تو ہر پہلو پر انشاءاللہ ہم اس میں کام کر سکتے ہیں. تو مسجد و مدرسہ رحمہ کی طرف سے ایک پہل کی گئی ہے کہ مسجد نبوی کا نمونہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں کہ انسانوں میں سے ہر طبقہ مسجد کو اسی امید سے دیکھے جس امید کو لے کر کے وہ مسجد کے پاس سے گزر رہا ہو. تو چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو, چاہے کسی بھی مذہب کا ہو, مسلک اور مذہب سے بالکل قطع نظر, صرف انسانیت کی بنیاد پر, اس کی ہمدردی کی بنیاد پر ہم ایسی مساجد کو کاپی کریں, ان کی تمام چیزوں کو لیں اور لے کر کے اپنی مساجد میں ان کو ان تمام کاموں کو شامل کر کے اچھے طریقے سے سماج کے کاموں کے لیے, فلاحی کاموں کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے کام کریں تو بہت فائدہ انشاءاللہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ مسجد رحمہ فاؤنڈیشن محتاج تعارف نہیں ہے, الحمدللہ ہم لوگ کو نظروں میں تقریباً 12-15 سال سے کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ان کی فیلڈ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ماشاءاللہ کام اچھا کر رہے ہیں اور لوگوں کا تعاون بھی ہو رہا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ رحمہ فاؤنڈیشن خاص طور سے اس کا جو آپ کو جتنا جو ہے ہو سکے اس کا ایڈورٹائز بھی کیجیے. اور یہ کام جو ہے ہم چاہتے ہیں پورے شہر ممبرا میں یہ کام چلتا چلے. جیسا کہ مولانا اسد صاحب نے کہا کہ ہر مسجد سے پیغام جانا چاہیے, ہر مسجد میں اس کا انتظام ہونا چاہیے. تو اسی لیے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ کر کے اور مساجد بھی انشاءاللہ اس کو بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک دن یہاں یہ آئے گا انشاءاللہ, ہر مسجد سے مسجد نبوی کا نمونہ بنے گا انشاءاللہ. سارا کام اسی مساجد سے ہوگا, اس کی ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں. اور آپ حضرات سے درخواست بھی ہے جو 3 تاریخ کو میڈیکل کیمپ, مفت میڈیکل کیمپ لگایا جا رہا ہے, اس میں آپ حضرات خود بھی تعاون کریں, خود تشریف لائیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کی خبر کریں تاکہ اس کو کامیاب بنایا جا سکے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.